नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस हफ्ते आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने सेनेट को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि जो ओपन स्काइज पॉलिसी थी पाकिस्तान की एविएशन की, जिसका आगाज़ 1990 की दिहाई से हुआ, जिसमें जीसीसी की जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएई और दुबई है, जहाँ की एमिरेट एयरलाइन है, जहाँ की कतर एयरलाइंस है जो दोहा से आती है, जैसे कि इत्तेहाद एयरलाइंस है जो अबू धाबी से आती है, इनको जो फैसिलिटेशन दी गई ओपन स्काइज पॉलिसी के नतीजे में, उसके रिजल्ट के तौर पे सिर्फ गुज़िश्ता एक बरस में 100 अरब से ज़्यादा का पाकिस्तान के एक्सचेकर को नुकसान हुआ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मिनिस्टर एविएशन ने सेनेट को यह भी बताया कि 1990 से अब तक की जो ये पॉलिसी रही, ओपन स्काई पॉलिसी जो थी, इसके नतीजे में पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन के बहुत से मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन की जो फाइनेंशियल तबाही हुई है कैरियर की, फ्लैग कैरियर की, उसमें भी ओपन स्काइज पॉलिसी जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। सो एक तरफ तो हुकूमतों की इनसेंसिटिविटी या करप्शन, जो एलीट डिसीजन मेकिंग थी पाकिस्तान में 90 की दिहाई से ऑनवर्ड्स, उसमें जो करप्शन थी उसका एंगल आता है। लेकिन यही मसला नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने आ रही है कि पीआईए जो नेशनल कैरियर है, उसके अंदर जिस किस्म की यूनियन है, उसकी जो ताकत है, उसके जो माफियाज वहां पर एंट्रेंच हैं, और किस किस्म के इंटरेस्ट इन यूनियंस के पीछे खड़े हैं जो पीआईए को बिल्कुल चलने नहीं दे रहे हैं। हम ये देखते हैं कि पीआईए में ये जो यूनियंस हैं अब वो इतनी एंट्रेंच्ड हैं कि किसी किस्म की रिफॉर्म, किसी किस्म की रीस्ट्रक्चरिंग, किसी किस्म की चेंज मैनेजमेंट जो है वो पीआईए में उसे कामयाब नहीं होने दिया जाता। हमने देखा कि 1 या 2 बरस पहले पीआईए के इंतहाई कॉम्पिटेंट जो उस वक्त सीईओ थे जनाब डॉक्टर मुशर्रफ रसूल, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, सिविल सर्वेंट रहे, पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उन्होंने टॉप किया, उनको कैसे पीआईए से टेक्निकल ग्राउंड्स पे पिटिशंस करके निकाला गया इसी यूनियन के लोगों ने। अब देख रहे हैं कि जो करंट इसे कहते हैं एमडी हैं, शायद उनके साथ भी यही चीज़ जो है वो होने वाली है। लेकिन एक आम जो लोग इसको डीपली देखते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम चीज़ का मकसद क्या है। जो लोग इसको गौर से देखते हैं, जो डीपली देखते हैं कि डायनामिक्स क्या है पीआईए के, उनका कहना यह है कि जो पीआईए की 2 या 3 बड़ी जो पार्टीज़ हैं पीआई के अंदर, जो इलेक्शन जीतती हैं, जो यूनियन बाजी में आती हैं, जैसे उसमें एयर लीग है, उसमें पीपल्स यूनिटी है, इनके पीछे जो सियासी और फाइनेंशियल पावरफुल ताकतें हैं वो दर हकीकत चाह रही हैं कि पीआईए की किसी तरह से भी रिफॉर्म ना हो सके, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग ना हो सके, इसके हालात बेहतर ना हो सकें, ताकि इसे एक ऐसी नहज पे लाया जाए कि इसे कोड़ियों के मोल खरीदा जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर पीआईए की चेंज मैनेजमेंट, यहाँ की रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग सक्सीड नहीं होती तो ये एयरलाइन जिस पे इस वक्त 460 अरब रुपए से ज़्यादा के कर्जे हैं, जिसके ऑपरेशनल लॉसेस अब कम हो के भी 1 अरब रुपए से ज़्यादा हर महीने के हैं, जिसे कोई भी क्रेडिबल इन्वेस्टर ना तो इस वक्त खरीदना चाहता है और ना इसे जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं वो इस पर ट्रस्ट नहीं करते, इसे कर्जा लेना जो है दुनिया में इसके लिए बहुत मुश्किल है। फिर इस एयरलाइन का जो है वो इसका फेट क्या है, इसका इंजाम क्या होगा? गालिबन इसका इंजाम यही होगा कि इसे कोड़ियों के मोल कुछ लोग फ्रंटमैन कंपनीज खड़ी करके इसे खरीद लेंगे। आज का ये प्रोग्राम इसी हवाले से हमारी डिस्कशन है कि यूनियंस की ये ताकत किस किस्म की है। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मुशर्रफ रसूल साहब, जो कि साबिक सीईओ रह चुके हैं पीआईए के। वेरी वार्म वेलकम टू यू। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद जवाद, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात के साथ हैं, और मुझे वाया DSNG सैटेलाइट ज्वाइन कर सकेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, जो कि जो है जिनका आप उनको देख चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मुशर्रफ रसूल, अगर मैं आपसे शुरू करूं, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो लोगों को पता चले, बिकॉज आप टेलीविजन के लिए एक फेमिलियर फेस नहीं है। यू टॉप द सिविल सर्विसेज एग्जाम in 1990. You were number 1 in Pakistan. That's true. You worked as an assistant commissioner, you worked as a deputy secretary. Right. You were chief economist KP, yeah. for KP. Yeah. And you worked on several capacities with World Bank, with Asian Development Bank, with UNDP. That's true. And then you did your PhD. जी बिल्कुल। किस में की PhD आपने? मैंने पब्लिक इकोनॉमिक्स में। पब्लिक इकोनॉमिक्स में। वो क्या होती है? बेसिकली वो इकोनॉमिक्स है, लेकिन उसमें आई थिंक एक हेल्दी मिक्स होता है कि आप पब्लिक सेक्टर के जो इश्यूज हैं, लाइक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, और
جو گورنمنٹ بزنسز یا اکنامک فیلڈ میں انٹرونشنز کرتی ہے ان پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. ٹیکسیشن پہ آپ کو کافی فوکس. گورنمنٹ کی جہاں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے فائنینس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, ان کو کیسے ریسٹرکچر کرنا ہے, یہ اس انڈرسٹینڈنگ میں شامل ہے اس کے اندر. جی بالکل اس کے اندر شامل ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے کئی ممالک میں کام کیا, تقریباً 10 کنٹریز میں. جی دیٹس ٹرو. اور وہاں اپنے ورلڈ بینک کے ساتھ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ. ہاں جی, وہاں جو کام تھا وہ پبلک سیکٹر ریفارمز, پبلک فائنینس کی ریفارمز کا تھا کہ اگر جیسے گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو آپ نے زیادہ ایفیشینٹ بنانا ہے, ان کو زیادہ افیکٹو بنانا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد حل کر سکیں, وہ کیسے کرنا ہے. اور اس کے باوجود جب یونینز نے آپ کے اوپر الزام لگایا, یونینز آپ سے ناخوش کیوں تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک سال میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو فارغ کرنا ہے؟ اس کا دیکھیں مناسب جواب تو شاید کسی اور طرف سے دیا جا سکے, لیکن جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ جب میں نے پی آئی اے کو آ کے ٹیک اوور کیا تو ایک چیلنج بڑا یہ تھا کہ گورنمنٹ نے آلموسٹ اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم اس کو بند کر دیں گے یا پرائیویٹائز کر دیں گے. تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مجھے انہوں نے 6 ویکس دیے کہ آپ ایک کریڈیبل بزنس پلان لے کے آئیں کہ کیا اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. میرا پیشن یہ تھا آفٹر ورکنگ ان مینی کنٹریز کہ اگر ہمارے اداروں کو ہم بند کرتے رہے یا پرائیویٹائز کرتے رہے تو یہ تو سولوشن نہیں ہے, یہ تو پرانی بات ہو گئی ہے. ایویشن چونکہ ایک اولیگوپلی ہے, اس میں پرفیکٹ کمپٹیشن نہیں ہے, تو یہاں پرائیویٹائزیشن کئی دفعہ کسٹمر کو بینیفٹ نہیں دے گا. تو لہٰذا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا پلان دیتے ہیں. وہ ٹرن اراؤنڈ کرنے کا جو پلان تھا اس میں دیکھیں سیورل ایلیمنٹس تھے. ایک یہ کہ پی آئی اے کے اندر سال سے لاسز کو کمپنی کی بیلنس شیٹ میں کیپٹلائز کیا ہوا, جس کی وجہ سے آپ کی کیش فلو متاثر ہوتی, تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا تھا. سیکنڈ یہ تھا کہ جب میں نے پی آئی اے کے سسٹمز کو دیکھا, میں نے پی ایچ ڈی کے دوران میں ایک بڑے پیشن کے ساتھ اسٹڈی کی تھی کانٹیننٹل ایئر کے ٹرن اراؤنڈ. اچھا. تو آئی واز سرپرائز کہ ڈسپائٹ کہ وہ نالج ایگزسٹ کرتا ہے, وہ پی آئی اے پہ عمل اس کا اطلاق نہیں ہو سکا تھا. کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ آئی تھنک اس کے اندر دیکھیں ویریس کلیکس اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو کہ پبلک سیکٹر کی ایک یعنی کامن سٹوری ہے. مثلا دیکھیں پی آئی اے کے اندر ریونیو لیکیجز ہیں, فائنینس کا سسٹم اتنا ٹوٹا پھوٹا تھا کہ جب میں نے ایئر کرافٹس کی اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے کمپوننٹ سپورٹ پروگرامز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ لگا کہ 6 سال پرانی انوائسز ان پیڈ ان ریکنسائلڈ ہیں. اچھا, یہ جو فلائٹ انفارمیشن انٹرٹینمنٹ نہیں تھی, ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ جو تھی, یہ اس زمانے سے بھی نہیں ہے, کوئی 2014 سے میرا خیال نہیں تھی, اب شاید انہوں نے کیا ہے کچھ ایسا. جی اصل میں جب میں اس زمانے میں یہ صورتحال تھی کہ ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ پہ ایک فیصلہ کیا جا چکا تھا گورنمنٹ کا کہ اس کو کچھ بوئنگ طیارے جو ہیں ہمارے ان پہ لے کے آنا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ایک کوئی کوٹیشن لی گئی پیناسونک سے جو $50 ملین کی انہوں نے دی اس وقت, جو پتہ نہیں 5.5. آئی تھنک پروجیکٹ کی اوور آل کاسٹ یہ تھی, لیکن اگر آئی ایف ای کی کاسٹ غالباً کم تھی. اس وقت ایک پرابلم جو ہم کنفرنٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ اتنا پراپرلی پروسیجر نہیں ہوا تھا. اس کو جب کمپیٹیٹیو ٹرانسپیرنٹ بڈنگ میں کیا گیا تو کوٹیشن کم آئی تھی. ایشو یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی کہ وہ جو تھا وہ غلط بوئنگ طیاروں کے لیے اس کو کیا گیا تھا, جو کہ شاید جن کی لائف اتنی نہیں تھی کہ اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی جا سکے. لیکن یہ تھا کہ وہ ضروری اس لیے تھا کہ اگر آپ نے ایک کمپیٹیٹیو انڈسٹری میں اپنے پروڈکٹ کو کمپیٹ کرنا ہے, اس سے ریونیو کمانا ہے, تو ظاہر آپ پروڈکٹ کو امپروو کریں گے, کیونکہ اگر پروڈکٹ کو آپ امپروو نہیں کریں گے آپ ایز اے لیگیسی ایئر لائن سروائیو نہیں کر سکتے. آپ اگر ایک بجٹ ایئر لائن کا پالیسی ڈیسیشن لے لیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اتنا ضرورت نہیں ہے. اچھا, پھر جو یونینز کے لوگ تھے وہ آپ کے خلاف چارج لے کر کے آئے پٹیشنز میں کہ کیوں اس کو ہٹایا جائے؟ دیکھیں میری جو سمجھ میں یہ تھا آرگومنٹ کیا لیا, جو میری سمجھ میں دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ میرا ایک اس کے اندر بڑا کلیئر آبجیکٹو تھا کہ اگر آپ نے پی آئی اے کو ریوائیو کرنا ہے تو اسٹاف ڈسپلن ہونا چاہیے, جیسے کہ ماڈرن ایئر لائنس میں ہوتا ہے, جیسے ایمریٹس میں, قطر میں, ٹرکش میں, ہر جگہ پہ اسٹاف اپنا کام تندہی سے کرتا ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ویسے کہیں پہ بھی نہیں ہے اسٹاف ڈسپلن فوج کے علاوہ میرا خیال ہے. آئی ایگری, لیکن دیکھیں اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو انہیں اداروں میں کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آئی تھنک دیر از نو شارٹ کٹ, دیر از نو لانگ راؤٹ ٹو گیٹنگ دیر. تو اس میں آئی تھنک کچھ لوگ ناراض ہوئے, انہوں نے جا کے اسٹے آرڈرز لینے شروع کیے, میرٹ بیسڈ ہم نے پروموشنز کی, پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ اسٹے آرڈر لینے شروع کر دیے. پھر یہ ہوا کہ اب انفارچونیٹلی میری کوئی ذاتی پرخاش کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی, اور میں ذاتی طور پہ کبھی کیس کیا بنایا انہوں نے, کیا کہ انکمپیٹنٹ ہے, نکما ہے, واٹ از دی کیس اگینسٹ؟ آئی تھنک ہم اس وقت تک کے جو ہمارے انڈیکیٹرز سے کافی اچھے تھے. ہم نے ٹرن اراؤنڈ کا بگننگ
کر دیا تھا. گورنمنٹ نے ڈیٹ مینجمنٹ کا پلان ایگری کر لیا تھا, کیش فلو ہماری بہتر ہونا شروع ہو رہی تھی. ہم نے ریونیو میں کوئی 13 بلین کا اضافہ کیا پہلے سال کے اندر, ڈسپائٹ کہ ابھی پرانے پرابلمز آ رہے تھے. جب آپ 20 سال کے پرانے غلط فیصلوں کو ٹھیک کریں گے تو 6 مہینے میں صحیح نہیں ہوں گے. اس کے لیے سال 2 سال کی پیشنس درکار ہوتی ہے. ماسٹر صاحب, آپ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت آرگومنٹ بن گیا ہے پاکستان میں, جو پی آئی اے کی یونینز نے ایک آرگومنٹ پاکستان کو بیچا ہے, پاکستان کے میڈیا کو بیچا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو پی ایف میں آپ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ہو سکتا ہے فائٹر پائلٹ ہوں, جہاز اڑاتے ہوں, مار دھاڑ کرتے ہوں, جنگ کی تیاری کرتے ہوں. کیا یہی کچھ آپ کرتے ہیں, یا آپ کا جب ایئر مارشل بنے ہیں تو آپ کا کوئی مینجمنٹ ایکسپیرینس بھی تھا؟ نہیں, میں موجودہ جو ایئر مارشل ہیں ان کے بارے میں اگر چند گزارشات کروں تو اس سے آپ کا جواب آپ کو پہنچ جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ جب اتنے بڑے رینک پر آپ جاتے ہیں تو فلائنگ اور فائٹر فلائنگ صرف آپ کا کام نہیں ہوتا, آپ آلریڈی مینجمنٹ کے ایریاز میں جا چکے ہوتے ہیں. لوگ ایئر ہیڈ کوارٹر میں پوسٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے مینجمنٹ اور آرگنائزیشن میں ان کو مختلف کام دیے جاتے ہیں, ایئر فورس کی ہو یا ایئر فورس سے باہر ہو, وہ کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پر, آپ میرے بارے میں جانتے ہیں, ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ JF-17 کا تھا. وہ اس جہاز کو ڈیزائن کرنا, اس کو بنانا اور اس کو اپنے اختتام تک لے کر جانا, یہ کو میری بیک گراؤنڈ میں نہیں تھا. یہ ایک نئے سرے سے کسی بھی ایئر فورس نے یہ کبھی کام نہیں کیا, مگر ہم نے کیا, اور اس کی جو کامیابی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اس کے اندر بہت سارے تجربات آپ کو مل جاتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ ہے کیا اور اس میں کتنے شعبے ہیں, وہ سب کا سب ہم نے کیا. تو وہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ میں فائٹر پائلٹ تھا, یہ تو کام ہی انجینئرنگ کا تھا. تو میری ٹیم میں انجینئر بھی تھے, اور بھی طرح کے لوگ تھے, اکاؤنٹس بھی اس میں شامل ہو گئے, اور اس میں HR بھی شامل ہو گیا, یعنی بہت ساری چیزیں تھیں. اب آپ آئیے موجودہ جو ایئر مارشل ہیں ان کا تجربہ فائٹر فلائنگ, یعنی یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف فائٹر جہاز ہی اڑایا. یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ آپ صرف JF-17 یا F-16 یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے. مینجمنٹ بھی کی, فائنینس کی, تاثر تو یہی ہے. بالکل, یہ ساری کی ساری چیزیں کی. بالکل. اب موجودہ جو ایئر مارشل ارشد ہیں, ذرا ان کا تجربہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے ایوییشن کی بیک گراؤنڈ وہ تو ہے ہی. اس کے بعد ایئر کرافٹ مینٹیننس, جس میں یہ سارے جہازوں کی مینٹیننس کا سلسلہ ہے. وہ ہمارا جو کامرا کا سیٹ اپ ہے, وہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا جو سارا شعبہ ہے وہ اس کے چیئرمین رہے. اس کے ساتھ اسی کے اندر جب آپ HR کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان ایئر فورس میں جو ہمارا HR کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ بھی رہے. ہم اس کو پرسنل برانچ کہتے ہیں, وہ اس کے ہیڈ بھی رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہوئیں؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کی ترقی ہوتی رہی, وہ مختلف جگہوں پہ پھر اسی میں مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے. جب آپ مین کی بات کرتے ہیں, HR کی بات کرتے ہیں, تو ان کی مینجمنٹ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتی ہے. پھر مارکیٹنگ کا سلسلہ لے لیں, یعنی وہاں سے ملٹی ملین ڈالرز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہوئے, اور جہازوں کی باقاعدہ سیل بھی ہوتی رہی. وہ اسی PSC کامرا جو پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس ہے, وہ اس کے ہیڈ کے طور پر ان سب چیزوں سے ان کا تجربہ اس میں وہ حاصل کرتے رہے. بات وہی آ جاتی ہے جو مشرف رسول صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو یونینز ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں, اور پھر اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ PIA کو ناکام کرنا ہے. لہٰذا اس کی نجکاری جو ہے اس کے لیے کو بندوبست کیا جائے. اور وہ مافیاز جس کا ذکر ہمارے پرائم منسٹر بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں, یہ مافیاز ہیں. تو کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں. پھر ایئر مارشل ارشد جو ہیں, ان کے ذرا اگر آپ آن گراؤنڈ ان کی کارکردگی دیکھیں تو انہوں نے PIA کو ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن بنا دیا ہے. ابھی سال سے زیادہ ان کو وقت وہاں نہیں گزرا, کو 43% لاسز کم کیے ہیں. پروفیٹیبل تو نہیں ہے سر, لیکن اس کا جو لاس ہے, آپریشنل لاس میں خاصی کمی آ گئی ہے. ریونیو 41% بڑھا ہے,
اور جو آپریشنل لاس ہے وہ غالباً پہلے 3.5 بلین روپے سے زیادہ تھا مہینے میں, اب وہ کم ہو کے 1.2 بلین جو میں نے اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں, تو یہ خاصی بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے. لیکن ایئر مارشل صاحب میں باقی چیزوں پہ پھر آؤں گا, میں بنیادی طور پہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے, چونکہ میڈیا میں اس قسم کا گزشتہ چند ہفتوں سے اس قسم کی بات کی جا رہی ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی, ٹیلی ویژن میں بھی, کہ جو ایئر مارشل ہے پاکستان ایئر فورس کا وہ ایک فائٹر پائلٹ تو ہو سکتا ہے, وہ ایک فوجی تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پاس سگنیفیکنٹ سبسٹینٹیو مینجمنٹ ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے سینئر ہوتے ہیں اس کے بعد ایک سگنیفیکنٹ مینجمنٹ ایکسپیرینس جو پبلک فائنانس کا بھی ہے, مارکیٹنگ کا بھی ہے, اکاؤنٹس کا بھی ہے, ایچ آر مینجمنٹ بھی ہے, وہ سب مینجمنٹ جو ہے ایک سینئر پی ایف آفیسر کے پاس ہوتے ہیں. از دس واٹ یو آر ایکسپلیننگ؟ جی بالکل ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں دے دی, ان کی اپوائنٹمنٹس میں نے آپ کو گن دی. اور پھر یہ مت بھولیں کہ پی آئی اے کو ریس, جو پی آئی اے کو مسائل سے نکالنے والے اور پی آئی اے کو ورلڈ نمبر 1 ایئر لائن بنانے والے 2 ایئر مارشلز تھے جنہوں نے سٹارٹ میں کام کیا تھا. وہ ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان تھے. اور پھر اسی پی آئی اے کو فالو کرتے ہوئے ایمریٹس ایئر لائن. آپ وقار عظیم کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ 1982 میں جب پی آئی اے بالکل فائنینشلی تباہ ہو چکی تھی, یونینز کا اسی طرح سے بدماشی تھی, تو اس وقت جنرل ضیاء نے وقار عظیم کو لے کر آئے, ایئر مارشل وقار عظیم کو, ایئر وائس مارشل تھے. جی بالکل, ان کا بھی نام شامل ہے. 2-3 برس میں نئے جہاز بھی خریدے. ہاں جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ پوری ایک لسٹ ہے. میں نے 2 نام اس لیے لیے کہ ان کے زمانے میں پی آئی اے کا نام بنا, پی آئی اے نمبر 1 ایئر لائن آف دی ورلڈ کے طور پر ابھر کر آئی. مسائل اور ان کا حال بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایئر مارشل وقار کے زمانے میں ہوا. تو مسائل سے نکالنا, پی آئی اے کا نام بنانا, اسی طرز پر جو ایمریٹس ایئر لائنز تھی اس نے فالو کیا, اور آج دنیا کی اعلیٰ ترین جو ایئر لائنز ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ آزمایا ہوا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ظاہر کیا ہوا؟ ظاہر یہی ہوا کہ یہ جو ایئر مارشل کا نام لے کر, ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, میرے ساتھ رہیے. میں ذرا اس کو سم اپ کر دوں ناظرین کے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پی ایف سے ایک سینئر آفیسر جو ہے اس کو لایا گیا ہے مینجمنٹ کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے, حالات کو بدلنے کے لیے. اس سے پہلے ایئر مارشل اصغر خان, ایئر مارشل نور خان, داؤد پوتا, راؤ سلیمان قمر اور وقار عظیم. اور وقار عظیم کی تو کامیابی یہ ہے کہ 1982 میں جب پی آئی اے بینکرپٹ ہو چکی تھی, جب یونینز کی بدماشی تھی, جب پی آئی اے کو کوئی کریڈٹ نہیں مل رہا تھا, تو انہیں ایک باقاعدہ مارشل لا ریگولیشن 52 MLR 52 کے تحت انہیں پی آئی اے میں لایا گیا, اور اگلے 3 برس میں انہوں نے پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کیا. یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے جب پی آئی اے نے ایمریٹس بنانے میں دبئی کی اور ابوظہبی کی مدد کی. سو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس سے اس وقت موجودہ میڈیا اور انگریزی کے اخبارات جو ہیں اور بہت سی جو کمیٹیز ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں آڈٹ وغیرہ کی, وہ غالباً اس سے باخبر نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حکومت کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے لیے میں احمد جواد صاحب کے پاس آؤں گا جو سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پرائم منسٹر عمران خان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر اسے کمرشلی وائبل نہیں بنایا گیا, اگر اس کے آپریشن لاسز کو کنٹرول نہیں کیا گیا, تو ظاہر یہ بک بھی نہیں سکتی. اس سے کوئی کریڈیبل انویسٹر جو ہے, صورتحال یہ ہے 1 برس پہلے تک تو کم از کم صورتحال یہ تھی کہ کوئی کریڈیبل انویسٹر پی آئی اے پہ نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن پی آئی اے کو اگر قرضہ پہلے تو دینا ہی نہیں چاہتے, اور اگر دیتے ہیں تو بہت زیادہ میسو اس کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے, مارک اپ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. اور 1 سال پہلے تک یہ صورتحال بھی رہی, جو اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے, کہ جو اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز ہیں جیسے بوئنگ ہے, وہ پی آئی اے کو اسپیئر پارٹس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو پرائم منسٹر اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ مافیاز اور یہ یونینز جو ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. بات کا آغاز کرتے ہیں احمد جواد صاحب سے, سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کارپوریٹ ورلڈ سے بلانگ کرتے رہے ہیں, بزنس ٹرن اراؤنڈ اور مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ سمجھا جاتا ہے کہ آپ بزنس کو ٹرن اراؤنڈ کریں. اب پرائم منسٹر جو ہے وہ تو پھنس گئے ہیں, یہاں تو یونینز جو ہیں انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آ جاؤ. میں اس کو 2-3 حصوں میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ول, اس کو لیٹس میئر دیٹ. آپ پرائم منسٹر کی ول کو آپ اس طرح سے میئر کریں گے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ڈیسیشن پی آئی اے کے حوالے سے لیا
وہ انہوں نے ایک ایئر فورس کا ایک بڑا کمپیٹنٹ پروفیشنل آفیسر، میں یہ لفظ جو استعمال کر رہا ہوں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ پاکستان کی تینوں ڈیفنس فورسز میں اگر ہائی رینک کے اوپر کسی کے بارے میں آپ نے ریپوٹیشن پتہ کرنی ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہے، پروفیشنل ہے، ڈس آنیسٹ ہے، تو وہ آپ 4-5 لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گی. تو اس لیے میں یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ کوئی ایسی کلیم نہیں ہے. اینی بڈی کین آسک جا کے ایئر فورس میں کہ ان کی ریپوٹیشن، کیونکہ لوگوں نے اکٹھے سرو کیے، دے نو ایچ ادر. تو ایک کمپیٹنٹ پروفیشنل آفیسر کو لایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ڈیلیور کیا اور جو ان کو دیا گیا، اور 1 سال سوا سال کے اندر 41% ریونیو بڑھ گیا، آپریٹنگ پروفٹ اس کا 22 سے 38 بلین پہ چلا گیا، جو اس کے لاسز تھے وہ 37 سے 17 بلین پہ آگے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ایسے خوفناک قسم کے اس میں کچھ چیزیں ہو چکی ہوئی تھیں ماضی میں. ایک زمانے میں کوئی 397 اسٹیک امپلائیز جو تھے ان کو واپس لے آئے، اور واپس لا کے پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ واپس آئی، جی جن کو نکالا گیا تھا، پہلے یہ انڈکٹ ہوئے تھے 93-95 درمیان، پھر جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی انہوں نے ان کو نکال دیا، 99 تک یہ نکلے ہوئے تھے، پھر ان کو ری انڈکٹ کیا گیا اور ان کو پچھلی تنخواہیں دی گئی، کتنے کروڑ اربوں روپے میں جی وہ ٹوٹل جو گئی ہے، اور وہ بڑے سینئر ہو گئے سارے، وہ ساری سینئر پوزیشنز پہ. اس میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جو صرف چند دن کے لیے جوائن کیا، پچھلے سارے ایریلز لیے اور وہ چلے گئے. دیکھیں یہ چیزیں 450 کے قریب فیک ڈگریز نکلی، جس کے اوپر 600 سر ابھی جو لوگوں کو نہیں نکالا، ابھی جو ریسنٹلی 600 نہیں ہے، میرے پاس جو فگر تھا 450-600 فیک ڈگریز جو ہیں. اب دیکھیں مسئلہ وہی ہے جو مشرف رسول صاحب کو بھی پیش آیا کہ جب آپ ایک ایسے ادارے کے اندر جو کہ بالکل ہوسٹیج بن چکا ہو یونینز کے وجہ سے، پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے، اور اس کا جو بیک لاگ ہو وہ 2 ڈیکیڈز پہ ہو، تو آپ امیجن کر لیں کہ اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کتنے ہوں گے. آپ صرف اس بندے کی آپ ایگزامپل لے لیں کہ جو بندہ سپریم کورٹ میں چلا گیا یہ درخواست لے کے، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ، اس کے اوپر کروڑوں کی کرپشن کے چارجز ہیں جو کہ میڈیکل فنڈز اور ان چیزوں کے حوالے سے ہیں، اور اس نے کوارٹر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ رہ رہا تھا، اس کو نکالا گیا وہاں پہ. پھر اسی طرح سے بے شمار انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آدمی جو پٹیشن لے کے کہیں جاتا ہے تو اس کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی خوشبو کیا ہے، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، اس نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. میرا تو خیال ہے کہ یہ اصل میں ہونا چاہیے. دیکھیں نا بیک گراؤنڈ سے بھی تو آپ کو بہت کچھ انٹینٹ، ایک انسان کی انٹینٹ کا آپ کو جب ہم کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ، جب آپ گورنمنٹ کو اور پبلک سیکٹر کو اس ججمنٹ میں ڈالتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں، تو پھر جو ایپلیکنٹ ہے اس کا بھی تو دیکھیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، اس کو ویلیویٹ کرنا چاہیے. بہرحال یہ عدالتوں کا کام ہے، اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اب میں جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ول جو ہے، جو پی آئی اے کو ایک ٹرن اراؤنڈ کرنے کی تھی، اس کو جو ہے عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا ارشد ملک صاحب نے. اس کے بعد ایسے کام ہوئے جو کہ پی آئی اے کی تاریخ میں پچھلے 17 سال میں نہیں ہوئے تھے. میں آپ کو ایک تو نئی ایویشن پالیسی جو آئی ہے 2019 کی، جو ایویشن پالیسی آئی ہے جس نے 2015 کو ریپلیس کیا ہے، اس میں پی آئی اے نے اور گورنمنٹ نے بڑا کولیبریٹ کیا اس پالیسی کو لانے کے لیے. دیکھیں آپ کے صرف 1 سال میں 2.5 لاکھ پیسنجرز کا اضافہ ہوا، آپ کے صرف 1 سال میں آپ کا کارگو ڈبل ہو گیا. دیکھیں ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم جس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے، اتنی افسوسناک بات ہے، مشرف صاحب نے بھی بتایا اس کی کاسٹ اس وقت کیا تھی. اس وقت اس کو جو 2 ارب 70 کروڑ آپ کو آفر آ رہی ہے، آپ نے اپنے ملک کے اندر 70 کروڑ میں کر لیا جی، آپ 70 کروڑ میں اس کو کرنے کے لیے آپ نے ایک اپرچونٹی کریٹ کر دی، اور کس شخص کے بارے میں کی، اور جس کی پیمنٹ بھی نہیں کرنی، جس کی پیمنٹ نہیں کرنی، اور اس نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز لے کے آنی. وہ جب تک وہ لے کے نہیں آئے گا، لگائے گا نہیں، اور ہم سب اس کو دیکھ سکیں گے جہاز میں بیٹھ کے، اس وقت تک اس کو پیمنٹ نہیں ہونی، اس کی ایکسیپٹنس تک. اور وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن اس کو بوئنگ سے، یورپین یونین سے لینی پڑے گی، یونائٹڈ اسٹیٹس سے جتنے آیاٹا اور FAA یہ سارے جو سرٹیفکیشنز دیتے ہیں وہاں سے وہ لے کے آئے گا. یعنی اس نے وہ تمام میرٹس پورے کرنے ہیں. یعنی اس کو آپ دیکھیں، آپ اس کو پیپرا کے معیار پہ دیکھ لیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ دیکھیں، ہر لحاظ سے. اور پھر پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایک انڈیجنس ایویشن کی انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی تھی. آج آپ پی آئی اے کا کریں گے، کل آپ کسی اور ایئر لائن کا بھی کریں گے. پاکستان کے اندر ایک انڈسٹری پیدا ہوگی، ایکسپرٹیز پیدا ہوگی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو فوری طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیدھی 2 ارب کی سیونگ ہو رہی ہے. اور پھر ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں اٹ واز پی آئی اے دنیا میں جو سب سے پہلے لے کے آئی تھی. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں میرا خیال ہے شاید افریقن ایئر لائنز ہوں گی یا کوئی بجٹ ایئر لائنز ہوں گی. مطلب اب تو یونین تو چلنے نہیں دے رہی آپ کے ویژن کو، گورنمنٹ کے. دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ چلنے نہیں دے رہی. پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ میں یہ اس وقت کیس ہے. میری خود
اس ٹاپک کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اس حوالے سے ایک مختصر بات چیت ہوئی تھی. نہیں ایک تو ایم ڈی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں پچھلے سی او, ایک فارغ ہونے والے ہیں لگتا ہے. نہیں میں آپٹیمسٹک ہوں. اچھا, آئی ایم آلویز آپٹیمسٹک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کا کیس بڑا مضبوط کیس ہے. اچھا دیکھیں, اگر آپ اس کو پرفارمنس بیسڈ کرنا چاہیں گے تو اس کی آپ چاہے آڈٹ رپورٹس نکال لیں, اس میں جو بہتری ہے. دیکھیں, ایک ججمنٹ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ 17 سال سے آپ پی آئی اے کو بالکل آپ اس کو راک باٹم لے آئے ہیں اور ایک شخص اس کو 1 سال میں اوپر لے کے آ رہا ہے, تو جو جج بھی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, انہیں بھی پاکستان کا درد ہے. وہ کیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس شخص کو ٹھیک ہے, انہوں نے بھی فی الحال ابھی اس پہ کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں دیا. مجھے بتائیے کہ اگر پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتی, اگر اس کے آپریشنل لاسز جو اربوں روپے میں مہینے کے ہیں وہ کم نہیں ہو سکتے, اور یہ اس کی ایک سچویشن بہتر نہیں ہوتی, اس کا مورائل بہتر نہیں ہوتا, بیسکلی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوتی, پھر پی آئی اے کا فیوچر ہے کیا اگلے چند سالوں میں؟ دیکھیں, میں آئی مین آف کورس دیٹس اے ہائپوتھیٹیکل کوسچن, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. اس میں کیا جا سکتا ہے, خواہش ہے نا آپ کی؟ نہیں, خواہش نہیں, میرا خیال ہے ممکن ہے. اگر آپ دیکھیں, اس میں ملٹیپل پلیئرز ہیں. پی آئی اے دیکھیں ہاف بیوروکریسی ہے, ہاف کارپوریٹ اینٹی ہے. اس کو اگر سمجھ کے ساتھ تدریجاً کیا جائے. جب دیکھیں یہ ابھی جو بزنس پلان, آئی ایم ویری ہیپی کہ جو بزنس پلان ہم نے 2018 میں بنایا, 2017 کے آخر میں جو کیبنٹ نے اپروو کیا, آئی ایم ویری ہیپی کہ ایئر مارشل صاحب نے اسی کو کنٹینیو رکھا, اور کم از کم مینجمنٹ کی تبدیلی کے بعد ڈسرپشن نہیں آنے دی اس کے اندر. جیسے دیکھیں, ہم نے پی ایس ایس جو پیسنجر سروسز سسٹم ہے اس کو بدلا, جس سے تقریباً $500 million کی پر منتھ سیونگ آ رہی ہے پی آئی اے کو. اس طرح کے کئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں. دیکھیں, اس کو پیشنس کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے دیکھیں, ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فلائٹ اکنامکس آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح کے جہاز کو آپ نے ہائی ڈینسٹی لانگ کوریڈور پہ لگانا ہے, کس کو آپ نے لو ڈینسٹی لانگ کوریڈور پہ لگانا ہے. آپ نے کئی جہاز 2006 میں خریدے ہوئے, اس کے بعد خریدے ہوئے. پی آئی کے پاس جہاز ہیں کتنے؟ آئی تھنک ابھی 31 ہیں جو میرے خیال میں. 33 مجھے کسی نے کہا 32 ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک نیا ویٹ لیز ہے. اچھا, نہیں ویٹ لیز نہیں ہے, سوری ڈرائی لیز ہے. ایک ڈرائی لیز ہے ایئر بس 320 لیا جی. اور اس کے علاوہ جو 6 گراؤنڈڈ تھے, جس میں ایک 777 تھا, ایک ایئر بس تھی اور 4 ATR تھے, اس کو ان کو پچھلے 1 برس میں ٹھیک کر لیا گیا. ان کو رینوویٹ کے قریب تھے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ارشد ملک صاحب نے نا, باقی کھڑے تھے. پھر انہوں نے اسپیئرس جو بالکل بیکار ہے وہاں سے نکالے اور دے ٹوک اٹ ٹو 32 بغیر خریدے ہوئے بھی انہوں نے. دیکھیں, اس کا ایشو یہ تھا کہ 2017 میں جو گرانڈڈ ایئر کرافٹس تھے ان کے اندر پرابلم یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کمپوننٹ سپورٹ پروگرامز ان کے ڈسرپٹڈ تھے. بہت سارے او ای ایمس کے ساتھ آپ کی پیمنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. تو ہم نے مزے کی بات ہے کہ یہ لیز پہ تھے اور ان کی پیمنٹس بھی کر رہی تھی پی آئی اے کر رہی تھی. نہیں, اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں انجنز کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس کئی بہت لمبا عرصہ پڑے رہتے ہیں, وہ او ای ایم کے پاس جانے میں ان کو بہت ٹائم لگتا ہے. تو سپلائی چین کے بڑے پرابلمس سے جو ہم نے فکس کیے, ہم نے اس کا سپلائی چین کا ٹائم جو اسپیئر پارٹس کا تھا اس کو کم کیا. سب سے بڑا جو میرے خیال میں ہم نے کام کیا کہ او ای ایمس کو جو پیمنٹ تھی وہ 40 ملین ہوتی تھی, تو ہم نے ان کو آلموسٹ $90 ملین کیا اس سال میں, تاکہ آگے یہ کام چل سکے. ہم نے جو ان کے سی چیکس تھے ان کا ٹائم جو تھا وہ آلموسٹ اس وقت تک لے آئے تھے جتنا کہ پلین کا ہونا چاہیے. سی چیک میں اگر لیٹس سے کہ A320 نے 3 ویکس کے لیے آنا ہے تو 3 ویکس میں اس کو واپس جانا چاہیے. پرابلم وہاں پر آتا تھا کہ جہاں جیسے میں آپ کو بتایا کہ کیش فلو اگر آپ کی کمپنی کی ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ وقت پہ جہاز واپس نہیں اڑا سکتے. اس میں پھر جس کو آپ کہتے ہیں وہ کینیبلائزیشن آپ کو کرنی پڑتی ہے. ایک جہاز دیکھیں 2016 میں گراؤنڈ ہوا ATR, جو سارے کا سارا کینیبلائز ہو گیا. کینیبلائز سے مطلب کیا کہ اس کے پارٹ سپیس لے کے آپ دوسرے میں لگا. اور یہ جہاز بھی آپ نے لیز پہ لیا ہوا ہے؟ یہ جہاز جو 2016 والا تھا وہ پی آئی اے اونڈ ایئر کرافٹ تھا. اچھا, خدا نہ خواستہ, میں سوچ رہا ہوں کہ لیز پہ لیا اور اس کو بھی اس کے پارٹس نکال کے کھا گئے. ہاں جی سارے. تو اس میں جب ہم نے اس وقت اسیسمنٹ کروائی تھی اس کی, میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, میں وہ تو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ اگر صحیح مینجمنٹ ہو, لیکن جو حالات جا رہے ہیں کہ اس کو یونینز مینج نہیں کرنے دے رہی ہیں, اور ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ نہ ہو سکے, شاید وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. یہ جو یونینز ہیں, یہ جو ایئر لیگ ہے, یہ جو پیپلز یونٹی ہے, ان کے پیچھے سیاسی جماعتیں بھی ہیں. ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے بڑی مخیر اور طاقتور شخصیات ہیں جو فرنٹ کمپنیز کھڑی کر کے, تو پھر یہ اونے پونے میں بک جائے گی بالکل الٹیمیٹلی. دیکھیے اس چیز اسٹیل ملز والا حشر ہو جائے گا. آئی ایگری. دیکھیے اس میں میں جیسے آپ سے کہہ رہا تھا 2017 میں بھی یہ بات کافی ڈسکس کی جاتی تھی کہ اگر پی آئی کو بند کر دیں تو آپ کو مہینے کا لیٹس سے کہ صرف سیلری کا نقصان ہے, اور اگر آپ اس کو چلائیں تو آپریٹنگ لاس آپ کا زیادہ ہے اس سے. سیلری کا نقصان کیوں؟ لوگ فارغ نہیں ہو جائیں گے؟
लेट्स से कि गवर्नमेंट इन मैग्नानिमिटी अगर सैलरी देती भी रहे, जैसे स्टील मिल में दिया, लोगों को निकाल क्यों नहीं सकते आप, जैसे पूरी दुनिया में होता है? जैसे मैंने आपसे कहा, देखें कि उसके अंदर आप तो तबादला करने के लिए आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, तो आप निकाल लेंगे तो क्या होगा? तो वो इतना आसान काम नहीं। एक इंतहाई पेनफुल क्वेश्चन है कि ये मिसमैनेजमेंट और ये जो गुंडागर्दी है, ये जो बदमाशी है, जो ये अगर इसी तरह से जारी रहती है, ये जो ब्लैकमेल है यूनियंस का, इन्वेस्टेड माफियाज का, जिनके पीछे बाज़ सियासी जमातें हैं, बाज़ मुखय्यर हजरात हैं जो चाह रहे हैं कि PIA को औने पौने में खरीद लिया जाए, अगर इसी तरह से जारी रहती है तो फिर PIA का फ्यूचर है क्या? बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब, दोनों मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जनाब मुशर्रफ रसूल साहब और एयर मार्शल शाहिद लतीफ़, वो कुछ शर्मा रहे हैं, कुछ वो घबरा रहे हैं, कुछ वो हेजिटेट कर रहे हैं जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो सूरत हाल है इन माफियाज़ की और इन यूनियंस की, और जो इनका कंट्रोल है, और जिस तरह से इनके पीछे कुछ सियासी जमातें और मुखय्यर हज़रात खड़े हैं, आप देखें मीडिया को ये कंट्रोल कर लेते हैं। इनकी वो सूरत हाल है जिस तरह से कोलंबियन कार्टेल होता था, जिसमें नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज़ है नार्कोस के नाम से। यानी मीडिया को ये कंट्रोल कर लेते हैं, अखबारात इनके कंट्रोल में हैं, पिटिशंस ये डाल लेते हैं, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और सेनेट कमेटीज़ तक इनको एक्सेस हासिल है, जिसको चाहते हैं वहाँ पे बुला लें। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को ये बंद कर देते हैं। जैसे राव कमर सुलेमान जो थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया जब इन्होंने उनको अंदर बंद कर दिया, उनका पानी काट दिया, उनके गाड़ी के टायर फाड़ दिए, ये सब कुछ हुआ ना आखिर 2012 के अंदर। ठीक है, सो ये वायलेंस ये करते हैं, बदमाशी ये करते हैं, सेक्शुअल स्कैंडल्स ये खड़े कर देते हैं, शराब की स्मगलिंग जो है ये करवा रहे हैं, ड्रग्स के इशू इनके हैं। पिछले CEO जो है उनको इन्होंने फायर किया, अभी को भी। तो क्या करेंगे इसे कहते हैं? गवर्नमेंट तो बेदस्तोपा हो चुकी है, ये तो अपने पूरे मंसूबे में कामयाब है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है डिफीटेड है इस वक्त। देखें, ये तो एक बैटल है। आपने नार्कोस का जिक्र किया है, तो उस नार्कोस में भी आप देखें तो गवर्नमेंट और जो वो कार्टल्स हैं, उनके दरमियान एक स्ट्रगल है, एक बैटल। अमेरिकन एजेंसी चाहिए लड़ने के लिए जंग। नहीं, वो ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत रिसोर्सेज भी होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बैटल है। और इसमें जो सबसे अच्छा मैं समझता हूँ कि जो हमारे लिए उम्मीद की किरण है, इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बल्कि इसलिए कि एक ऐसा लीडर जो है ही फाइटर, जो चैलेंज या माफियाज उनके सामने खड़ा हो जाने वाला है। और ये एक माफिया है, इसको सब रिकग्नाइज करते हैं, हमारी सोसाइटी रिकग्नाइज करती है, मीडिया रिकग्नाइज करती है। गवर्नमेंट इसके खिलाफ उन्होंने जो स्टेप लिए, जो बंदे लेके आए, वो इस गवर्नमेंट की विल का पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने इसको। ऑडिटर जनरल भी कंट्रोल नहीं हो रहा अपना ही। देखें, ऑडिटर जनरल भी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, उसको कंट्रोल, उसने अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है। मेरा ख्याल है कि वो तो कोर्ट को अब फैसला करना होगा वहां पे। ऑडिटर जनरल को अब पता चला है कितने महीनों के बाद के पता एयरफोर्स से है। ये तो क्वेश्चन है कि 17 साल तक जब ये तबाह हो रहा था, उस वक्त तो कभी कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं हुई, लेकिन आज अगर जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है PIA, तो आज उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन आ गई। देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस मौजूद हैं जिसमें आप यूनियन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है, वो भी मौजूद है, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं उस एक्ट के तहत कि ये एसेंशियल सर्विसेज की वजह से यहाँ पे यूनियन नहीं हो सकती। बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट को, और फिर उसकी लीगल एंडोर्समेंट जो है, क्योंकि आप आज डिक्लेयर करें किसी एक इदारे को, तो यूनियंस को बैन नहीं कर सकती गवर्नमेंट PIA के अंदर। देखें, यही मैंने बताया, उसमें एक ही एक्ट है, कानूनी रास्ता यूनियन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मैं ख्याल 2-2.5 साल पहले साकिब निसार साहब के ज़माने में एक ऑर्डर भी पास कर रखा है जिसमें PIA में हायरिंग नहीं हो सकती, जिसकी वजह से 2000 लोग रिटायर हो गए हैं। ये जो 600 तो उन्होंने फारिग कर दिया ना फेक डिग्रीज वाले, और बाकी 1500-1600 लोग कम हो गए। तो PIA का स्टाफ जो था वो अब 17,000 के बजाय 15,000 के करीब रह गए। उसमें डॉक्टर साहब देखें, वो ऑर्डर जो था ना, देखिए वो जी इतना ज़रूरी मेरे ख्याल में नहीं था, क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि आई थिंक एक 5 साल दौर में 4000 हायरिंग हुई थी। उसके बाद PIA ने उसने की ना, PPP ने, उसके बाद कोई 2500 हुई। हमने एक साल के अंदर सिर्फ 17 लोग ऑलरेडी हायर किए थे, इवन विदाउट द बैन, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉलिसी डिसीजन हो चुका था कि टर्न अराउंड का पार्ट ये होगा कि आप एट्रिशन के ज़रिए वर्कफोर्स को कम करते जाएंगे ताकि आप स्किल्ड लोग लेके आ सकें। और जितने इंटरनल आपके देखें, PIA के अंदर भी बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। देखिए, कई दफ़ा हमारा फोकस चंद लोगों पे हो जाता है, जो कि एक क्लीक है या एक
ویسٹرن انٹرسٹ. اچھے زیادہ تر لوگ تو اچھے ہی ہوں گے, دیکھیں, نہیں لیکن وہ کام نہیں کر پاتے نا جب آپ اس قسم کا موقع ماحول دیتے ہوگا. ہیں. دیکھیں, ایک مینجمنٹ کا, لیڈرشپ کا رول یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کو کام میں موٹیویٹ کیا جائے. دیکھیں, ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ ایک ایسی ادارے میں جس میں کہ لاس سے نکلنے کا اسپرٹ ہی نہیں پائی جاتی, جس میں کہ کمپٹیشن کا اسپرٹ ہی نہیں ہے, اس میں آپ نیا پروڈکٹ کے فیچرز ایسے لائیں اور اس میں بڑے اچھے لوگوں نے کام کیا. اب آڈیٹر جنرل نے انہی چند افسروں کو ٹارگیٹ کر دیا جو اچھا کام کرنے والے. اوپن اسکائز پالیسی جو ہے, میں نے یہ سنا ہے کہ ہندوستان میں اوپن اسکائز پالیسی انہوں نے کی ود ریزرویشنز. فار انسٹنس ایک تو انہوں نے کہا کہ 5000 کلومیٹر کے اندر جو ایئرپورٹس ہیں جس سے دبئی اور دوحہ اور ابو دھابی تو فارغ ہو جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ اوپن اسکائز پالیسیز کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا. پھر وہ کوڈ شیئرنگ یا روٹ شیئرنگ کرتے ہیں, تو ایئر انڈیا کے ساتھ سے جو ایمریٹس اگر جہاز لے کے پیسنجر لے کے اٹھتی ہے ہندوستان سے, تو وہ اس کو ایئر انڈیا کے ساتھ اس کو جیسے کہ یونائٹیڈ اور قطر کرتے ہیں, جب آپ دوحہ سے آگے فلائٹ دیکھتے ہیں تو یونائٹیڈ کے روٹس پہ یونائٹیڈ کا نام چلتا ہے اور فلائٹ جہاز ہوتا ہے وہ قطر ایئر ویز کا ہوتا ہے. انڈیا نے بھی کچھ ایسا ہی ارینجمنٹ کر رکھا ہے. دیکھیں, اس پہ میرا ویو دیکھیں فرام مائی بیک گراؤنڈ ان اکنامکس یہ ہے کہ دیکھیں دیٹس اے شارٹ ٹرم سولوشن. آپ اپنی ایئر لائن کو وقتی طور پہ تھوڑا سا پروٹیکشن دے سکتے ہیں. ایئر انڈیا کا کیا حال ہوا, دیکھیں وہ پرائیویٹائز کرنے چاہ رہے ہیں وہاں پر بھی ڈسپائٹ دیز پروٹیکشنز. اصلی دیکھیں وے فارورڈ فار پی آئی اے اس کہ آپ اپنے آپ کو ماڈرنائز کریں. آپ کے اندر کیسے کریں؟ دیکھیں یہی ساری چیزیں آپ نے دیکھیں, جیسے آپ نے دیکھیں ہم نے سافٹ ویئر اس کا چینج کیا, پیسنجر سروسز سسٹم. اسی طرح آپ باقی دیکھیں بہت سارے کانٹریکٹس ہیں جن کی وجہ سے لاسز میں ہوتا ہے. وہ آپ 300 سے زیادہ جہاز ایمریٹس کے پاس ہیں, غالباً 120 سے 130 جہاز قطر کے پاس ہیں, قطر کے پاس 200 سے زیادہ ہیں, ٹرکش ایئر لائن کے پاس 300 سے زیادہ ایئر لائنز ہیں. پی آئی اے بیچاری کے پاس اب ایک ڈرائی لیز پہ لے کے 33 جہاز ہیں, یعنی 6 ٹھیک کیے ہیں ورنہ پہلے 24-25 ہو گئے تھے, تو ٹوٹل 33 جہاز ہیں اس ایئر لائن کے پاس. کیسے یہ آگے بیچاری میں آپ بتا دوں, دیکھیں وہ میرے خیال میں ورثہ اس لیے نہیں ہے کہ معاملہ زیادہ جہاز ہونے کا نہیں ہے. پی آئی کی تاریخ میں کئی دفعہ جہاز لیے گئے اور لاسز میں اضافہ ہو گیا. اچھا, وہ اس لیے کہ اوپن اسکائز پالیسی اب ریورس نہیں ہو سکتی ٹوٹلی. وہ آئی تھنک ٹوٹلی تو ریورس نہیں ہو سکتی, لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو سینسیبل میرے خیال میں آلریڈی کیا گیا ہے پچھلے 3 سال کے 4 سال جو نئی پالیسی آئی ہے ایویشن کی, اس میں یہ ہے کہ مزید اس قسم کے کانٹریکٹ نہیں دیے جائیں گے جو 2019 کی ایویشن پالیسی. ہاں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ ارلی 2018 میں ایمریٹس جو تھا ایک A380 لے کے آنا چاہتا تھا. ہم نے اس کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا اسی وجہ سے کہ وہ آئی تھنک کیپیسٹی ڈمپنگ کا کیس تھا. تو انٹرنیشنل لاء کے اندر کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں کر سکے. تو سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ باقی ایئر لائنس کو بند کریں پاکستان میں. سولوشن یہ ہے کہ پی آئی اے شوڈ ورک ایز این ایجائل ایئر لائن جو ماڈرن ہو, جس کے اندر کے لوگ جا کے ٹکٹ خریدنا چاہیں. دیکھیں, ہم نے اس کو اس زمانے میں برانڈنگ کرنے کی ٹرائی کی, کیونکہ ہمیں آئیٹا کا ڈیٹا سیٹ یہ بتاتا تھا. اس میں بھی آپ کو بڑی مصیبت ہو گئی تھی جب یہ جو مشرف صاحب بتا رہے ہیں مارخور کا جب وہ کیا, اس پہ بھی سنا آپ کو جرمانہ اپنی جیب سے بھرنا پڑ گیا تھا. ہاں جی, اس کا ریزن یہ تھا کہ انفارچونیٹلی مارخور جب ہم لے کے آئے تو مارخور واز اے سمبل آف ریوائول. اس لیے ہمارا اس میں تھیم یہ تھا کہ مارخور ایک پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے. باقی ایئر لائنز دیکھیں برڈز یا اینیملز کو لے کے آئے اپنے ٹیل کے اوپر. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا جو ینگ کوہورٹ ہے پیسنجرز کی اس کو اٹریکٹ کر سکتے. اچھا, ایئر مارشل صاحب, یہ تو بڑے امید میں مشرف رسول صاحب ابھی بھی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو حالات ہیں پی آئی اے کے, یہ دوبارہ ایک ماڈرن فعال انسٹیٹیوشن بن سکتا ہے, یا اس کو یہ اونے پونے کر کے بیچ لیں گے, کھا لیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اگر تو آپ اس کو بالکل بند کرنا چاہتے ہیں جو کہ وسیع تر مفاد میں ملک کے لیے نہیں ہے, تو پھر تو آپ بیٹھ جائیں اور ہار مان لیں. مگر یہ بات ٹھیک کر رہے تھے ابھی جو حکومت کے اسپوکسمین ہیں کہ جی ہمارے پاس پرائم منسٹر ایسے ہیں جو خود فائٹر ہیں, اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ پی آئی اے کو پل ڈاؤن کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے, تو اس پر کنونس ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں سہارا لینا چاہیے. اگر ہماری کانسٹیٹیوشن یا کہیں پہ ایسی بات ہے کہ جس کے تحت یہ جو یونینز ہیں ان کے ساتھ فائٹ کرنے میں مدد حاصل ہو, ان کو کچھ دیر کے لیے بند کریں, پی آئی اے کو موقع دیں اور پی آئی اے کو ٹارگٹ دیں, ریئلسٹک ٹارگٹ دیں 6 مہینے کا, سال کا, کہ اس میں یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو کرے اور اس کے مطابق اس کو آگے لے کر چلیں. اگر آپ ہار مان لیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نقصان جو ہے یہ اس ملک کو ہوگا. بہت شکریہ. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کو وقت ہمارا ختم ہو گیا. ڈاکٹر مشرف رسول کا, احمد جواد سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے, بہت شکریہ تمام گیسٹ کا ہمیں اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. ناظرین کی تمام بحث آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. بہت شکریہ.